अस्सलाम वालेकुम। बाज़ बातें अक्ल से मावरा होती हैं मगर इन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। ये भी एक ऐसी ही सबक आमोज़ सच्ची कहानी है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ज़िंदगी इस किस्म के वाक़यात से भरी रहती है। कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ हमारी समझ में आ जाता है और कभी ऐसा होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ। कौन सी ताकत थी जिसने किसी को कठपुतली बनाकर रखा है और वो कौन सी कशिश है जो किसी को अपनी तरफ खींचती चली जाती है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन ये वाक़या अभी तक मेरे ज़हन में इसी तरह महफूज है जैसे कल ही गुजरा हो, हालांकि इसको बरसों बीत चुके हैं। हम मज़ारपुर में रहते थे। ये एक छोटा सा कस्बा था। सिर्फ एक ही मरकज़ी सड़क थी जिसके दो रोया दुकानें बनी हुई थीं और जहाँ ज़रूरत का हर सामान मिल जाया करता। हमारे कस्बे में एक लड़कियों का स्कूल था और एक लड़कों का। मैट्रिक के बाद जिसको ज़्यादा तालीम हासिल करना होती वो शहर की तरफ निकल जाता। पूरे कस्बे में सिर्फ एक बड़ी मस्जिद थी और मेरे वालिद साहब इस मस्जिद के इमाम भी थे और कस्बे में इनकी ग्रोसरी की दुकान भी थी। जब नमाज का वक्त होता तो दुकान बंद करके मस्जिद चले जाते। अजान देने के लिए कोई ख़ास आदमी मुकर्रर नहीं था, जिसको मौका मिलता वो अजान दे लिया करता। अलबत्ता अमामत वालिद साहब ही किया करते थे। कस्बे में इनकी बहुत इज्जत थी। कस्बे के रईस का नाम वकार था, एक शरीफ और नेक इंसान। वो अजान सुनते ही मस्जिद में आ जाता और नमाज के बाद भी बहुत देर तक मस्जिद में बैठा लोगों की खैरियत मालूम किया करता। मैं स्कूल में पढ़ा करता था। लोकेशन ऐसी थी कि लड़के और लड़कियों के स्कूल ज़रा से फासले पर थे, यानी हम लड़के स्कूल आने जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरते थे जिस पर लड़कियों का स्कूल वाक़या था। मैं 7वीं में पढ़ा करता था। हालांकि तालीम का माहौल ऐसा नहीं था कि हुस्न और इश्क की रवायती जज्बे जन्म ले सकें, इसके बावजूद गज़ाला मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो कस्बे के एक दुकानदार रहीमुल्लाह की इकलौती बेटी थी, बहुत खूबसूरत और चंचल सी। इसका घर हमारे घर से बहुत फासले पर था। ये इत्तेफाक था कि स्कूल आते जाते हुए इससे टकराव हो जाया करता। इस वक्त वो भी अपने स्कूल की तरफ या तो आ रही होती या फिर स्कूल जा रही होती। मेरे साथ और भी कई लड़के हुआ करते थे। इनमें एक अफजल भी था, कस्बे के रईस वकार का बेटा। वकार साहब जितने शरीफ और नेक इंसान थे, अफजल इनके बरक्स था। एक नंबर का शरारती और झगड़ालू खुदसर किस्म का लड़का। इसको इस बात का गुरूर था कि इसका बाप इस कस्बे का सबसे दौलतमंद इंसान है। कभी कभी इसकी हरकतें बहुत नाजेबा हो जाती। वो इशारों से भी बदतमीज़ी करने लगता था। तो बात हो रही थी गज़ाला की। वो लड़की मुझे अच्छी लगती थी और मैं ये महसूस करने लगा था कि अगरचा मेरे साथ दूसरे लड़के भी हुआ करते थे, लेकिन वो बस मुझे ही देखा करती थी। इसके देखने का अंदाज़ ये बता देता था कि इसको भी मुझसे दिलचस्पी है। मेरे साथ चलने वाले दूसरे लड़कों ने भी इस बात को महसूस कर लिया था। वो मुझे कोहनी मार दिया करते, देख यार तेरे वाली आ रही है, अच्छा बस खामोश रहो। मैं बज़ाहिर तो डांट देता, लेकिन अंदर से लड्डू फूट रहे होते। अलबत्ता अफजल मुंह बनाए रखता जैसे इसे मुझसे या गज़ाला से चिढ़ महसूस हो रही हो। एक बार तो इसने हद ही कर दी। इसने क्लास टीचर से शिकायत कर दी, मास्टर साहब ये असलम किस चक्कर में पड़ गया है। चक्कर में पड़ गया है? किस चक्कर में पड़ गया है? ये तो आप इसी से मालूम कर लें सर। क्यों भाई असलम, किस चक्कर में पड़ गए हो? मास्टर साहब ने मुझसे पूछा। पता नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं जानता। मैंने कहा आप खुद अफसल से पूछ लें। मास्टर साहब ने इसके बाद किसी से कुछ नहीं पूछा। मैं बता चुका हूँ कि कस्बे का माहौल ऐसा था कि इसमें इस किस्म के चक्कर नहीं चलाए जाते थे। सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घरों में आना जाना था। लेकिन इस कमबख्त दिल का क्या किया जाए, ये तो किसी को भी पसंद कर सकता है। बहरहाल इस दिन क्लासरूम में अफसल ने जो हरकत की थी वो मुझे बहुत बुरी लगी थी। छुट्टी के बाद जब हम वापस जाने लगे तो मैंने अफसल को पकड़ लिया। अब बताओ किस चक्कर में हूँ? ये तुम खुद बताओ, वो बेपरवाही से बोला। बकवास मत करो, मैं गुस्से से धाड़ा। अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी बात की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा? वो कीना तोड़ निगाहों से मुझे देखने लगा। वाह बेटा, पोल खुलने लगी तो बकवास करने लगे। अबे कैसा पोल, किसका पोल? सब जानता हूँ मैं। वो लड़की तुझे यूं ही तो नहीं देखती, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। हैरत की बात यह है कि हमारी उम्रें भी ज़्यादा नहीं थीं। हम 7वीं या 8वीं के तालिब इल्म थे। हमारा माहौल भी ऐसा खुला डुला नहीं था। इसके बावजूद हम इस किस्म की बातें करने लगे थे। मैं इस कमीने को मारना चाहता था, लेकिन दूसरे लड़कों ने मुझे पकड़ लिया।
اس طرح اس دن کے بعد سے میرے اور اس کے درمیان اس لڑکی کے حوالے سے ایک طرح کی دشمنی سی شروع ہو گئی تھی۔ حالانکہ غزالہ سے میری بات چیت بھی نہیں تھی، ہم ایک دوسرے کو بس دیکھ لیا کرتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ خیر اس دن کے بعد سے ہم ایک دوسرے سے کھچے رہنے لگے۔ اس نے ہمارے گروپ کے ساتھ اسکول آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا، بلکہ وہ دوسرے گروپ کے ساتھ آیا جایا کرتا۔ بہت سے لڑکے تھے اس قصبے میں اور وہ سب اسی اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عجیب سی بات ہوئی۔ ایک شام میں گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلا تو وہی لڑکی غزالہ میرے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کیونکہ اس کا گھر میرے گھر سے فاصلے پر تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میرے پاس آ گئی۔ سنو، تم میرے لیے جھگڑا نہ کیا کرو، اس نے کہا۔ کس نے کہا میں تمہارے لیے جھگڑا کرتا ہوں؟ اس کمینے افضل نے، اس نے بتایا۔ وہ کل اپنے منشی کو لے کر ہمارے گھر آ گیا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا بول کر گیا ہے۔ میں تم کو یہی بتانے آئی تھی۔ تم یہ بتانے کے لیے اتنی دور چلی آئیں؟ نہیں تو سامنے میری خالہ بھی تو رہتی ہیں۔ اس نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا۔ میں پہلے تو ان کے پاس آئی، پھر چپکے سے نکل کر تمہارے پاس آ گئی۔ لیکن تمہیں کیسے پتا کہ میں گھر سے باہر نکلوں گا؟ پتا ہے مجھے، تم سب شام کو میدان میں فٹ بال کھیلتے ہو نا، اس لیے پتا ہے۔ اس کا اس طرح باتیں کرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں دیکھا کرتی ہو؟ نہیں، پہلے تم بتاؤ تم کیوں دیکھتے ہو؟ ان دونوں ہی کے پاس اس سیدھے سادے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر ہم وہاں سے ہٹ کر ایک کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ یہ کنواں بہت پرانا تھا، اس میں اب پانی نہیں تھا، اس لیے کوئی اس کی طرف نہیں آیا کرتا۔ وہ کنواں اونچے پودوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ یہ میری پہلی محبت کا پہلا دن تھا۔ ایسی سرشاری تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آسمان اور زمین اپنی گرفت میں محسوس ہو رہے تھے۔ ہم نے کوئی خاص باتیں نہیں کی، بس ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے۔ میں نے ایک بار اس کا ہاتھ بھی تھام لیا اور بہت دیر تک اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ پھر وہ دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ ویسے بھی ہمیں باتیں کرتے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اس شام کھیلنے بھی نہیں گیا۔ ایسی ترنگ کی کیفیت میں کھیل کی طرف کون دھیان دیتا؟ ساری رات میں خوشی سے سو نہیں سکا، اس کے باوجود میں جلدی اٹھ گیا کیونکہ اسکول جانا تھا اور اسکول کے راستے میں اس سے ملاقات ہونی تھی۔ میں لڑکوں کے ساتھ اسکول روانہ ہو گیا۔ میں اتنا خوش تھا کہ میرے ساتھ چلنے والے لڑکوں نے بھی میری خوشی محسوس کر لی۔ وہ بار بار پوچھ رہے تھے اور میں ان کو ٹال رہا تھا۔ پھر مجھے غزالہ دکھائی دے گئی۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ اسکول کی طرف آ رہی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دیے۔ شاید یہ مسکراہٹ کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی جو ہمارے ہونٹوں پر مچل گئی تھی۔ اسکول بھی آج نیا نیا سا لگ رہا تھا۔ شاید پہلی بار محبت حاصل ہو تو ایسا ہی احساس ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا معمول بن گیا۔ ہر دوسرے تیسرے دن ہم بہت خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے سے مل لیا کرتے، اسی کنویں کے پاس۔ شاید برسوں کے بعد ہیر رانجھا اور لیلا مجنو وغیرہ کی محبت پھر دہرائی جا رہی تھی۔ ایسا ہی سب کچھ اس زمانے میں بھی ہوتا ہوگا، اور جب محبت پروان چڑھ رہی ہوگی تو اس وقت کوئی رقیب درمیان میں آ جاتا ہوگا، جس طرح افضل ہمارے درمیان آ گیا تھا۔ اس کمبخت کو نہ جانے ہماری ملاقاتوں کا پتہ کیسے چل گیا۔ ایک دن اس نے مجھ سے اس وقت بات کی جب ہم اسکول سے گھر جا رہے تھے۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ اب وہ ہمارے ساتھ نہیں چلتا تھا، بلکہ اس نے ایک دوسرا گروپ بنا لیا تھا۔ وہ اپنے گروپ کے لڑکوں کو چھوڑ کر ہماری طرف آیا اور مجھ سے بولا، سنو، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ادھر آ جاؤ، اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا ڈر ہو سکتا تھا، میں اس کے ساتھ ایک طرف آ گیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ دیکھو، تم اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، اس نے کہا۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم دونوں چھپ چھپ کر ملتے رہتے ہو، تو پھر تم کو کیا تکلیف ہے؟ تم کون ہوتے ہو اس کے؟ اس کو میں بھی پسند کرنے لگا ہوں، وہ ڈٹائی سے بولا۔ اس کو تم چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیا تمہاری کوئی دھونس ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا، وہ غصے سے بولا اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا، جبکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر مل گیا تھا۔ میرے ساتھیوں نے کوششیں کی کہ افضل کسی طرح اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جائے، لیکن اس پر تو گویا جنون سا سوار ہو چکا تھا۔ اس کا سبب اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس زمانے سے خود کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہوگا۔ اس کا باپ پورے قصبے کا سب سے امیر آدمی تھا۔ افضل کے پاس بہت اچھے کپڑے ہوا کرتے تھے، اس کے پاس جوتے بہت مہنگے ہوا کرتے، اس کے پاس ہر 2 مہینوں کے بعد کتابوں کے لیے نیا بستہ آ جاتا، جبکہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ لڑکی اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوئی، میری طرف کیوں دھیان دے رہی تھی؟ اور اب تو معاملہ دھیان سے بھی آگے جا چکا تھا۔ غزالہ تو مجھ سے باقاعدہ ملاقاتیں کرنے لگی تھی۔ یہ سب افضل کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟
اس لیے وہ خواہ کا رقیب بن کر میرے راستے میں آنے لگا تھا۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ قصبے میں ایک بڑا سا میدان تھا۔ ہم لڑکے شام کے وقت اس میدان میں فٹ بال کھیلا کرتے۔ فٹ بال ہمارا پسندیدہ کھیل تھا کیونکہ اس میں اچھی خاصی ورزش ہو جاتی تھی۔ افضل تو اب ہمارے گروپ سے الگ ہی ہو چکا تھا، اس کے باوجود وہ فٹ بال کھیلنے کے لیے ضرور آیا کرتا۔ میدان کی دوسری طرف ایک کچا راستہ تھا جس پر اونچے اونچے درخت تھے۔ اس راستے پر ٹریکٹرز اور دوسری گاڑیوں کا آنا جانا ہوا کرتا۔ یہی راستہ آگے جا کر پکی سڑک سے مل جاتا تھا۔ ایک دن نہ جانے کس طرح غزالہ اور افضل اس راستے پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ یہ سب مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا کیونکہ وہ اپنی خالہ کے بہانے ہی مجھ سے ملنے آ رہی تھی۔ اس قصبے میں لڑکیوں کا اس طرح آنا جانا کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس زمانے میں گنڈا گردی وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتی تھی اور نہ ہی قصبے میں کسی قسم کی واردات سننے میں آتی تھی۔ بہرحال وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ افضل کے لیے بہت اچھا موقع تھا۔ اس نے نہ جانے غزالہ سے کیا بدتمیزی کی کہ وہ بری طرح بھڑک اٹھی۔ اس نے افضل کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ افضل بھی نہ جانے کس جنون میں تھا، اس نے غزالہ کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ نازک سی لڑکی اس کا تھپڑ کھا کر ایک طرف جا گری۔ اس کا سر ایک درخت سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ وہ لہو لہان ہو گئی تھی۔ اگرچہ اسے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا سوائے سر پھٹ جانے کے، لیکن افضل نے جب اس کا خون آلود چہرہ دیکھا تو وہ ڈر کر فرار ہو گیا۔ غزالہ خود ہی کسی طرح گھر واپس چلی گئی تھی۔ اس نے افضل کا نام نہیں لیا بلکہ یہ کہا کہ وہ گر گئی تھی اور درخت سے ٹکرا کر سر پھٹ گیا۔ اس کے سر پر کئی دنوں تک پٹی بندھی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ وہ تو مجھ سے بھی چھپانا چاہ رہی تھی اور اس نے بتایا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شاید اسے یہ خوف تھا کہ میں افضل سے جھگڑا نہ شروع کر دوں، اس لیے اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ پھر کئی دن گزر گئے اور وہ شام آ گئی جب وہ پرسرار واقعہ پیش آیا جس کے گواہ ہم سب ہیں، اور شاید میری طرح بہت سوں کو آج بھی یاد ہوگا۔ ہم سب معمول کی طرح فٹ بال کھیلنے کے لیے میدان میں جمع ہوئے۔ اس بار ہم نے آپس میں میچ کھیلنا تھا۔ 2 ٹیمیں بن گئی تھیں۔ افضل مخالف ٹیم میں تھا جو بہت کینہ توڑ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میچ شروع ہوا۔ فٹ بال میدان میں لڑکتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں بہت اچھا کھلاڑی سمجھا جاتا تھا۔ جب بال میرے پاس آتی تو میں عام طور پر گول کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتا تھا۔ اس دن بھی پہلا گول میں نے ہی کیا تھا۔ پھر بال افضل کے پاس آ گئی۔ وہ بال لے کر ہمارے گول پوسٹ کی طرف بڑھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ فٹ بال کا رخ میدان سے باہر کی طرف ہو گیا۔ افضل فٹ بال کے پیچھے تھا۔ اس نے فٹ بال کے پیچھے دوڑ لگا دی، لیکن فٹ بال حیرت انگیز طور پر میدان سے باہر اس طرح لڑکتی رہی جیسے کوئی طاقت اسے کھینچ کر لے جا رہی ہو۔ ہم سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ لڑکتے لڑکتے وہ فٹ بال رک جاتا تھا اور جب افضل دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچتا تو وہ پھر آگے کی طرف لڑکنے لگتی۔ ہم لڑکے یہ تماشا دیکھ کر پیچھے پیچھے آنے لگے۔ فٹ بال لڑکتا جا رہا تھا، افضل اس کے پیچھے تھا۔ میدان کی حد ختم ہو گئی۔ وہ کچا راستہ آ گیا، لیکن فٹ بال کا لڑکنا جاری رہا، جبکہ افضل بھی ایک جنونی کیفیت میں اس کے پیچھے دوڑتا رہا، جیسے وہ فٹ بال اسے چیلنج کر رہی ہو، اسے اپنے پاس بلا رہی ہو، اور جب افضل اس کے پاس پہنچتا تھا تو وہ پھر لڑکنے لگتی۔ کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ضرور تھی۔ خود میں نے چاہا کہ آواز دے کر افضل کو روک لوں، لیکن وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اچانک کسی طرف سے ایک جیپ نمودار ہوئی اور افضل کی طرف آنے لگی۔ افضل کا دھیان فٹ بال کی طرف تھا۔ ہم سب شور کرنے لگے، لیکن اس کی قضا ہی آ چکی تھی۔ جیپ والے نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن بچا نہیں سکا۔ افضل کو جیپ کی ٹکر لگی اور وہ اچھل کر ایک درخت سے ٹکرا کر ساکت ہو گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جو آج بھی میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ کئی برسوں کے بعد غزالہ ہی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس نے بتایا کہ افضل نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اور وہ درخت سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی تھی، اور یہی وہ درخت تھا جس کی ٹکر سے افضل کی موت ہوئی تھی۔ تو زندگی ایسے واقعات سے بھری رہتی ہے، اور ہم نظر انداز کر کے یا تو آگے بڑھ جاتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے انہیں یادوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔